Dear student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to ऑनलाइन क्लास. आज हम पढ़ेंगे टॉपिक है तुम्हारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. यानी इनसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा है कि इन्वायरमेंट में. तो इन्वायरमेंट दो किस्म की कंपोनेंट से बना है. एक को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरे को हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, तो इनसे पहले आपने पढ़ चुका है. आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. पेज नंबर 120 है और चैप्टर नंबर 17 है. आज हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम या बायोस्फीयर. इनसे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि बायोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी बना है और इसके अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है. तो लिविंग यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दो किस्म के कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है. नंबर 1 जो है यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब बायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को और एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी है? जिस तरह के पहले हमने आपको बता चुका है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक इकोसिस्टम है, एक एरिया है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पर रहते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल, एक डायग्राम मैंने बनाया है. तो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक पर डिपेंड करता है और एबायोटिक बायोटिक पर डिपेंड करता है. यहाँ पर देख ले, बायोटिक कंपोनेंट में जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है कि बायोटिक कंपोनेंट जो बना है लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है. और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कंपोनेंट्स में, इस एनवायरनमेंट में, इस बायोस्फीयर में, इस दुनिया में कुछ प्लांट्स है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और प्लांट को हम एक प्लांट है, दूसरा एनिमल्स है और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो ये है बायोटिक कंपोनेंट, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब प्लांट जो है, प्लांट को सबसे पहले हम जो डिफाइन करते हैं वो है प्रोड्यूसर. प्लांट को हम दूसरा नाम देते हैं प्रोड्यूसर और इस प्लांट को हम तीसरा नाम ऑटोट्रॉपिक्स भी कहते हैं. यानी प्लांट प्रोड्यूसर भी है और ऑटोट्रॉपिक्स भी है. प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर जो है ग्रीन प्लांट है विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं. ऑटो मीन लाइट, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट की मदद से अपने लिए खुराक तैयार करे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं. अगर आपने देखा होगा, प्लांट जब अपने लिए खुराक खुद तैयार करता है तो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करता है. वो क्या करता है? वो ज़मीन से वाटर लेता है, ऊपर पत्तों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्लोरोफिल पत्तों के अंदर मौजूद होती है तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. क्लोरोफिल ऑलरेडी मौजूद होती है. तो इन 4 चीज़ों की मदद से प्लांट अपने लिए क्या करता है? अपने लिए खुराक खुद तैयार करता है फोटोसिंथेसिस की मदद से. क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसलिए प्लांट को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं और प्लांट को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने लिए खुराक को खुद तैयार करता है. इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट आता है. प्लांट वो ऑर्गेनिज्म है जो और ऑर्गेनिज्म से अपने खुराक हासिल करता है, यानी और ऑर्गेनिज्म से अपना हाजत पूरी कर लेता है खुराक की. तो इसको हम क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं. और प्लांट को हम दूसरा नाम कंज्यूमर भी देते हैं. इन कंज्यूमर भी वो ऑर्गेनिज्म है, उस प्लांट को कंज्यूमर कहते हैं क्योंकि वो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं करता, ये और ऑर्गेनिज्म से अपने लिए खुराक
تیار کرتا ہے، تو اس لیے پلانٹ کو اینیمل کو ہم کنزیومر کہتے ہیں۔ اب اینیمل یعنی کنزیومر کے 3 ٹائپس ہیں، ایک ہے پرائمری کنزیومر، دوسرا ہے سیکنڈری کنزیومر، اور تیسرا ہے ٹرشری کنزیومر۔ پہلا ہم پرائمری کنزیومر کی طرف آتے ہیں کہ پرائمری کنزیومر کیا چیز ہے۔ اب پرائمری کنزیومر وہ آرگینزم ہے جو صرف اور صرف پلانٹ کو کھاتے ہیں، یعنی سبزیوں کو کھاتے ہیں، یا ان کے لیوز کو کھاتے ہیں، یا ان کے سٹیمز کو کھاتے ہیں، ان کے برانچز کو کھاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم وہ پلانٹ، وہ آرگینزم یعنی وہ اینیمل جو گھاس کو کھاتے ہیں یا سبزیوں کو کھاتے ہیں، جس کو ہم سبزی خور بھی کہتے ہیں، تو اس آرگینزم کو، اس اینیمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرائمری کنزیومر۔ پرائمری کنزیومر میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کون سا ہے۔ پرائمری کنزیومر وہ آرگینزم ہے جو اور آرگینزم سے اپنے لیے، جو اور آرگینزم جو گراس پلانٹ سے خوراک حاصل کرتے ہیں، ان کی لیف کھاتے ہیں، ان کے پتے کھاتے ہیں، یا ان کی سٹم کھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کاؤ، گائے اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گراس کو کھاتے ہیں یا پتوں کو کھاتے ہیں، یعنی پلانٹ کو اپنے خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرائمری کنزیومر، یعنی وہ اینیمل جو پلانٹ کو کھانے کے طور پر، جو پروڈیوسر کو کھانے کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرائمری کنزیومر۔ اس کے بعد سیکنڈری کنزیومر آتا ہے، یعنی سیکنڈری کنزیومر وہ آرگینزم ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اس پرائمری کنزیومر کے جو اینیمل ہوتے ہیں اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور وہ اپنے لیے خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈری کنزیومر۔ اب سیکنڈری کنزیومر لائن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سیکنڈری کنزیومر کہتے ہیں۔ ٹائیگر کو ہم سیکنڈری کنزیومر کہتے ہیں، اس لیے اور مختلف قسم کے ایسے جانور ہیں جس کو ہم سیکنڈری کنزیومر کہتے ہیں، یعنی وہ آرگینزم جو کیا کرتا ہے؟ جو گوشت خور ہوتی ہے، یا اس کو ہم جو خون چوستا ہے آرگینزم کے، یعنی صرف وہ آرگینزم جو اور دوسرے آرگینزم پر، جو پرائمری کنزیومر والے آرگینزم پر اٹیک کر کے ان سے خوراک حاصل کرتا ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری کنزیومر۔ اس کے بعد ٹرشری کنزیومر آتا ہے۔ ٹرشری کنزیومر وہ آرگینزم ہوتے ہیں جو پرائمری کنزیومر کو بھی کھاتا ہے اور سیکنڈری کنزیومر، یعنی آل ٹائپ آف فوڈز کھاتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس لیے ہم اس کو ٹرشری کنزیومر کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم ہمخور بھی کہتے ہیں۔ پرائمری کنزیومر کو ہم سبزی خور یا گھاس خور کہتے ہیں، سیکنڈری کنزیومر کو ہم گوشت خور کہتے ہیں جو اور آرگینزم کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ اور ٹرشری کنزیومر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرشری کنزیومر کو ہم ہمخور کہتے ہیں، یعنی وہ آرگینزم جو سبزیوں کو بھی کھاتا ہے اور گوشت کو بھی کھاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرشری کنزیومر۔ اب یہاں پر فار ایگزامپل مثال کے طور پر ہیومن بینگ، یہ بھی ٹرشری کنزیومر میں آتا ہے، تمام قسم کی فوڈ کھاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا فش، یہ بھی ٹرشری کنزیومر میں آتا ہے۔ اسی طرح کراؤ، کوا جو ہے یہ بھی ٹرشری کنزیومر میں آتا ہے۔ ایگل، یہ بھی کیا آتا ہے؟ یہ بھی ٹرشری کنزیومر میں آتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام کو ہم کہتے ہیں بائیوٹک کمپوننٹس۔ اب دوبارہ بتا دوں آپ کو کہ بائیوٹک کمپوننٹس کسے کہتے ہیں؟ بائیوٹک کمپوننٹس لیونگ آرگینزم کو کہتے ہیں۔ لیونگ آرگینزم کون کون سی ہوتی ہے؟ پلانٹ ہوتے ہیں، اینیمل ہوتے ہیں، اور مائکرو آرگینزم ہوتی ہے۔ پلانٹ کو ہم پروڈیوسر کہتے ہیں، آٹوٹراپس جو اپنے لیے خوراک کو تیار کرتا ہے۔ اینیملز کو ہم کنزیومر کہتے ہیں جو اور آرگینزم سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اور آرگینزم میں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پرائمری کنزیومر، پرائمری کنزیومر وہ آرگینزم ہوتے ہیں جو سبزیوں یا پتوں کو کھاتے ہیں، جس کو ہم سبزی خور یا گھاس خور یا ہم یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈری کنزیومر وہ آرگینزم ہیں جو کیا کرتا ہے؟ جو صرف اور صرف اس آرگینزم پہ اٹیک کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ پرائمری کنزیومر پہ اٹیک کرتا ہے اور ان سے اپنے لیے خوراک حاصل کرتے ہیں، جس کو ہم گوشت خور بھی کہتے ہیں۔ ان کے خون چوسے جن سے وہ گوشت کھاتے ہیں۔ تیسری نمبر پہ ہے ٹرشری کنزیومر۔
ٹرشری کنزیومر وہ آرگینزم ہے جو آل ٹائپ آف فوڈ یعنی پرائمری کنزیومر کو بھی کھاتا ہے اور سیکنڈری کنزیومر یعنی آل ٹائپ آف فوڈ کو وہ کھا لیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ہمارے ساتھ لیونگ آرگینزم ہے وہ ہے مائکرو آرگینزم. مائکرو آرگینزم وہ آرگینزم ہے جو مائکروسکوپک ہوتی ہے, جو انتہائی سمپل ہوتی ہے, تو اس سے اس کو کیا کہتے ہیں مائکرو آرگینزم کہتے ہیں. اور مائکرو آرگینزم کو ہم ڈیکمپوزر کا نام بھی بتاتے ہیں. یہ ڈیکمپوزر اس لیے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں یا اینیملز ہوتے ہیں, جب یہ ڈائی ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے, تو یہ بیکٹیریا اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ڈیکمپوزیشن کرواتے ہیں. کیا کرواتے ہیں؟ اس کے ڈیکمپوزیشن کرواتے ہیں اور اس کو واپس جو ہے مٹی بناتے ہیں یا اس کو منرلز اور واپس اس ایلیمنٹس میں کنورٹ کرتے ہیں. کس میں کنورٹ کرتے ہیں؟ ایلیمنٹ میں, یا واپس اس ایٹمز میں یا اس منرلز میں کنورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ڈیکمپوزر یا مائکرو آرگینزم. دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائیوٹک کمپوننٹس کیا چیز ہے. The living organism of an ecosystem are called biotic components. There are three types of biotic components. Number one, producer. Number two, consumer. Or number three, decomposer. Number one, producer کیا ہے؟ Green plant which can prepare their own food from the carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll are called producer. A part of this food is utilized by the plant themselves, while the remaining part is utilized by the consumer and decomposers. For example, rooted plants are the producer of terrestrial habitats. اسی طرح some bacteria carry out chemosynthesis in which they use energy stored in organic molecule to produce food. اس کے بعد دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا اینیملس یعنی کنزیومر جو اور آرگینزم کے یعنی پروڈیوسر کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں, یعنی جو اور آرگینزم پہ یعنی اور آرگینزم سے اپنے لیے خوراک حاصل کر لیتا ہے. تو کنزیومر کو ہم ہیٹروٹراپس بھی کہتے ہیں. کنزیومر آر دوز آرگینزم which cannot prepare their food and depends on producer یعنی plants for their foods. The consumer are also called heterotrophs. For example, animals, fungi, and many bacteria. There are three types of consumer. Number one, primary consumer. Those organisms which feed on plants directly are called primary consumer. They are also called herbivores. اب اس کو ہم ہربیورس بھی کہتے ہیں. ہربیورس اس آرگینزم کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف گھاس کو کھاتے ہیں یا پتوں کو کھاتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈری کنزیومر دوز آرگینزم دیٹ فیڈ ڈائریکٹلی آن پرائمری کنزیومر یعنی اس کو ہم ہربیورس بھی کہتے ہیں. یعنی دوز آرگینزم دیٹ فیڈ ڈائریکٹلی آن پرائمری کنزیومر یعنی ہربیورس آر کالڈ سیکنڈری کنزیومر. دیز آر آلسو کالڈ کارنیورس. فار ایگزامپل لارج فشز, لیزرڈز اینڈ فراگس. اس کے بعد ٹرشری کنزیومر یعنی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا جو تمام قسم کے آرگینزم کو کھا لیتا ہے. Those animals that get their food from primary and secondary consumer are called tertiary consumer. اس کے بعد تھرڈ جو ہے ڈیکمپوزر آتا ہے. تو ڈیکمپوزر کیا ہے؟ دوز آرگینزم دیٹ گیٹ دیئر فوڈ فرام ڈیڈ آرگینزم آف پلانٹس اینڈ اینیملس آر کالڈ ڈیکمپوزر. فار ایگزامپل this breakdown process is called decomposition. Therefore they are also called cleaners of the ecosystem. اس کو ہم ایکو سسٹم کو کلینرز بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل بیکٹیریا,
فنجائی یہ تمام زمین کے اندر اور ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے جو ڈیڈ باڈیز کو ختم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں بایوٹک کمپوننٹس۔ بایوٹک کمپوننٹس کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہم نان لیونگ آرگینزم بھی کہتے ہیں۔ یعنی نان لیونگ آرگینزم کیا ہے؟ سن لائٹ، واٹر، ٹمپریچر، اسی طرح وینڈ اور اسی طرح اور مختلف قسم کے دنیا کے اندر جو نان لیونگ آرگینزم موجود ہے، تو یہ کس میں آتا ہے؟ یہ بایوٹک کمپوننٹس میں آتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے ڈائیگرام ڈرا کیا ہوا تھا کہ بایوٹک کمپوننٹس میں تمام ہیومن بینگ آتا ہے، پلانٹس آتا ہے، اینیملز آتے ہیں، اسی طرح مائکرو آرگینزمس آتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ نان لیونگ آرگینزم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سن لائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسی طرح واٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سوئل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایئر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو دیز آر آلسو کالڈ ایز اے بایوٹک کمپوننٹ اینڈ دا پلانٹ اینیمل مائکرو آرگینزم آر آلسو کالڈ ایز اے بایوٹک کمپوننٹ۔ اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ اب دیکھ لیں یہ تمام پلانٹ کے لیے بھی سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پلانٹ کے لیے بھی سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے اینیملز ہیں، پرائمری کنزیومر، سیکنڈری کنزیومر، ٹرشری کنزیومر، ان کو بھی سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ مائکرو آرگینزم جو ہے ان کو بھی سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سن لائٹ جو ہے از ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹرز، یعنی ویری ویری امپورٹنٹ کمپوننٹس۔ اس سن لائٹ کے بغیر پلانٹ اپنے لیے خوراک تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ سن لائٹ جو ہے پلانٹ کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ فوٹوسنتھسس کے عمل کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اگر سن لائٹ نہیں ہوتا تو فوٹوسنتھسس کا عمل سٹاپ ہوتا ہے۔ اس طرح سن لائٹ جو ہے یہ تمام آرگینزم کے لیے بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ سن لائٹ از ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار دا پروسیس آف فوٹوسنتھسس۔ اب سن لائٹ جو ہے سن لائٹ از میجر بایوٹک کمپوننٹس۔ دا سن از دا الٹیمیٹ سورس آف انرجی فار آل ایکو سسٹم، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سن انتہائی ضروری ہے تمام لیونگ آرگینزم کے لیے، پلانٹ کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ انسان ان سے کیا وٹامن ڈی حاصل کر لیتا ہے جو جوڑوں کے درد کے لیے، انسان کی بونسز کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ سن لائٹ is very important for growth and distribution of organisms, or sunlight energy passes from organism to organism in food chain, or plants use sunlight during photosynthesis to prepare food. Light quality, quantity and light duration can affect the life of organism. اس کے بعد دوسرا کمپوننٹ جو ہے واٹر، تو اگر واٹر جو ہے اب پلانٹ کے لیے اور تمام آرگینزم کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اگر واٹر نہیں ہوتا تو پلانٹ بھی نہیں بنتا، کیونکہ پلانٹ واٹر کو ایبزورب کر لیتا ہے اور اپنے لیے فوٹوسنتھسس کا عمل مکمل کر لیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی آرگینزم رہتے ہیں ان کے لیے بھی واٹر کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ تو واٹر دنیا کے اندر تقریباً 70% واٹر جو ہے موجود ہے، تو اس لیے پلانٹ کے باڈی کے اندر اور انسانوں کے باڈی کے اندر بھی 70 یا 75% پروٹین واٹر موجود ہے۔ تو واٹر از دا وائٹل کمپوننٹ آف لائف، اور واٹر از ون آف دا را مٹیریل آف فوٹوسنتھسس۔ واٹر کورس مور دین 70% آف دا ارتھ سرفیس، اور it acts as a universal solvent. It dissolves minerals in the soil which are absorbed by plants through roots. اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پلانٹ روٹس کی مدد سے واٹر کو ایبزورب کرتا ہے اور اوپر پتوں کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ سن لائٹ بھی پتوں کی مدد سے آ جاتا ہے، اسی طرح واٹر بھی پتوں میں جاتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی وہاں پر کلوروفل موجود ہوتی ہے تو اپنے لیے فوٹوسنتھسس کا عمل کر لیتا ہے۔ اسی طرح پلانٹ کے لیے بھی، اینیمل کے لیے بھی واٹر کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ پلانٹ آر ڈیوائڈیڈ into 3 groups in relation to water۔ ایک ہائیڈروپائٹس
ایک میزوفائٹس اور ایک زیروفائٹس. ہائیڈروفائٹس وہ پلانٹ ہوتی ہے جو کچھ پلانٹ ایسے ہیں جو پانی کے اندر موجود ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ میزو فائٹس پلانٹ ہے یعنی جو گراس لینڈ ہے میدانی علاقوں میں کچھ پلانٹ ہے ان کے لیے واٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر واٹر وہاں پر نہیں ہوتی تو وہ سک کر ختم ہو جاتی ہے. اس طرح زیرو فائٹس یعنی ڈیزرٹ کے اندر بھی کچھ پلانٹ موجود ہوتی ہے جو ان کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد تھرڈ کمپوننٹ جو ہے وہ ہے ٹمپریچر. تو پلانٹ کے لیے ٹمپریچر یعنی سن لائٹ بھی, کیونکہ ٹمپریچر کہاں سے آتا ہے پلانٹ کے لیے, وہ سن لائٹ سے آتے ہیں. تو پلانٹ کے لیے ٹمپریچر کیا ہوتا ہے, انتہائی ضروری ہوتی ہے. اگر 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے ٹمپریچر کی مقدار کم ہو جائے تو بھی فوٹوسینتھسس کا عمل سٹاپ ہوتا ہے, اور اگر 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے فوٹوسینتھسس یعنی سن لائٹ یعنی ٹمپریچر تو بھی فوٹوسینتھسس کا عمل سٹاپ ہوتا ہے اور پھر پلانٹ سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے. تو ٹمپریچر یعنی سن لائٹ بھی پلانٹ کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے. اس طرح اور اینیمل پر بھی اور آرگینزم پر بھی ٹمپریچر انتہائی بیڈ افیکٹ کاز کرتا ہے. انسانوں دیکھ لیں اگر 45 سے اوپر جائے تو انسانوں کے جسم کے اندر وہ اسکن کینسر وہ کاز کرتا ہے یا اور مختلف قسم کی بیماری وہ کاز کرتا ہے. اس طرح مختلف قسم کے اینیملز ڈیزرٹ میں وہ بھی مر جاتی ہے, اور اس طرح برڈز مختلف ہے وہ بھی اس کی وجہ سے وہ خراب ہو کر مر جاتی ہے. تو ٹمپریچر جو ہے temperature plays a key role in the distribution of organisms. It affects on growth and function organism. The range of temperature for the life activities lies between 10 degrees centigrade to 45 degrees centigrade. The organisms perform maximum activities in optimum temperature. Some animals migrate to place of optimum temperature, such as type of movement is known as thermal migration. اس کے ساتھ ساتھ سیل کے لیے بھی کہ the cells may rupture if the water in them freeze below 0 degree centigrade. Mean that the protein and enzyme may denature at temperature above 45 degree centigrade. اگر 45 degree centigrade سے ٹمپریچر ابو ہو جائے, کیونکہ ہمارے جسم کا نارمل ٹمپریچر جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, تو 40 تک ہمارا یا 45 تک ہمارے جسم کے لیے ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. یا فارنہائٹ میں 98.8 فارنہائٹ یہ نارمل ٹمپریچر ہے ہمارے جسم کے اندر. سینٹی گریڈ میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ نارمل ٹمپریچر ہے. اگر ان سے ابو ہو جائے تو ہمارے جسم کو مختلف قسم کے انزائم ڈینیچر ہوتی ہے. پروٹین ہمارے اسکن کے اندر, برین کے اندر مختلف جگہوں پر موجود ہے, وہ ڈینیچر کر دیتے ہیں, اس کو خراب کر دیتے ہیں ریئیکشن, پھر انسان اس سے مر جاتا ہے. تو ٹمپریچر از ویری امپورٹنٹ فار دا پلانٹ. اسی طرح ونڈ اینڈ ایئر, اس کو ہم ایٹماسفیئر بھی کہتے ہیں کہ ایٹماسفیئر از دا گیسز انویلپ وچ سراؤنڈ دا ارتھ, کیونکہ اس کے اندر مختلف قسم کی گیسز موجود ہوتی ہے. جسٹ لائک اب دیکھ لیں پلانٹ کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اینیمل کے لیے اور مائکرو آرگینزم کے لیے اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایئر کے اندر یہ تمام چیزیں یہ گیسز موجود ہوتی ہے. تو ایٹماسفیئر کنٹین نائٹروجن 78%, آکسیجن 21%, ایک کاربن ڈائی آکسائڈ 0.04%. So the green plant takes up nitrogen in the form of nitrates. Animals and plants use this nitrogen in the form of protein, nucleic acid, vitamin and chlorophyll. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous compounds which are in turned by the